आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। पंजाब की सियासत में इस वक्त एक उथल पुथल, एक हलचल सी मची हुई है। आज गुजरांवाला में हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को ललकारा गया है। पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब बिफर गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर राना सनाउल्लाह नहीं तो फिर शहबाज शरीफ ही सही। 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी गई है और उन्होंने ये शिकवा भी किया है कि पंजाब हुकूमत ने, मियाँ साहिबान ने, शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि राना सनाउल्लाह का इस्तीफ़ा उन्हें बहम पहुंचाया जाएगा। इस दौरान में एक और रुकन नसरुल्लाह घुम्मन साहब, रुकन पंजाब असम्बली, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि पंजाब असम्बली में इस्तीफ़ों का ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुछ चैनल्स ने अपने तौर पर पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब को और उनके इस्तीफ़ों को, जो गायब उनके तौर पर हो गए, क्रिटिसाइज़ भी किया है। लेकिन बहरहाल ये बात तो अपनी जगह तय है कि पीर साहब ने आज जो अल्टीमेटम दिया है उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर बरामद होगा। उस तरफ ताहिरुल क़ादरी साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात क्या रंग लाएगी, पंजाब हुकूमत अपना टेन्योर कैसे पूरा कर पाएगी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की किस्मत में मुल्क का अगला वज़ीर आज़म बनना लिखा है या नहीं, उससे पहले अब यहाँ ये सवाल पैदा हो गया है कि आया मियाँ साहब के बाद, नवाज शरीफ साहब के बाद मियाँ शहबाज शरीफ अपना टेन्योर बहैसियत वज़ीर आला पूरा कर पाएंगे या नहीं। यहाँ मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे जान चकजई साहब, उनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ करमुल्लाह गोंदल, हमारे चीफ लाहौर, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं तारुफ करा दूँ डॉक्टर क़य्यूम सुमरो साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा है, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। ये मुझे बताइए, पंजाब हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, पंजाब हुकूमत को डेडलाइन दी जा रही है। आपके ख़्याल में पंजाब हुकूमत को नविश्ते तकदीर उसका क्या लिखा गया है? पंजाब हुकूमत ने ऐसे जो कारहाए नुमायाँ जो अंजाम दिए हैं, राना सनाउल्लाह इतने सिग्निफिकेंट क्यों हैं कि एक राना सनाउल्लाह को बचाने के लिए पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत को कुर्बान करने का एलिजिड फैसला कर लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं ये बता दूं कि शहबाज शरीफ हो या मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, इस पूरी फैमिली का एक प्रॉब्लम है, या पूरी PMLN का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब ये तकलीफ़ में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो ये हर बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो वायदे भी कर जाते हैं, झूठे बाद में साबित होते हैं। जब वो उस प्रेशर से निकल जाते हैं तो उनको फिर वो सारी बातें भूल जाते हैं। अब जैसे मॉडल टाउन में जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट हो रही थी जस्टिस बाकर नजफ़ी साहब की, तो शहबाज शरीफ साहब ने ये TV में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मेरी तरफ इशारा भी आ गया तो मैं उसी वक्त इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैंने 1 रुपये की करप्शन नहीं की। ये बातें उस वक्त बहुत अच्छी होती हैं जब उस पर अमल नहीं करते हैं। जब अमल करने की बात आती है तो ये साफ मुकर जाते हैं, फिर इनको कुछ याद नहीं रहता कि हमने। अब मुझे ये बता दें कि राना सनाउल्लाह की इस्तीफ़ा की बात आपने की, मैंने की, ख़ुद चीफ मिनिस्टर ने जा कर के कहा कि ठीक है जी, हम राना सनाउल्लाह को पेश कर देंगे। या इसके अलावा ज़हीम कादरी साहब को आपने भेजा, मैंने भेजा, मेरी पार्टी ने भेजा, क्यों वहाँ बैठ कर के उन्होंने कहा कि जी इसको मुसलमान भी करो, इसको कलमा भी पढ़ाओ, यहाँ तक भी उसने कहा, और इसको जो है इसका इस्तीफ़ा भी हम आपको देंगे। तो भाई, जब आप प्रेशर में होते हैं तो जाकर पाँव में गिर जाते हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के पाँव आपको नज़र आए, आसिफ जरदारी साहब की ड्राइविंग करनी पड़े, चाहे पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब के पाँव आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे आपको डॉक्टर जो है कादरी साहब के जो है पाँव में गिरना पड़े, चाहे किसी के पाँव में गिरना पड़े, आप गिर जाते हो बगैर किसी तकल्लुफ़ के। और फिर जब उठ जाते हो तो फिर वही हाथ उठा करके उनके गले तक पहुंचा देते हो कि अब हमारे हाथ आपके गले तक। करम साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगा। करम साहब, कैसे हैं आप? आज वो ख़राब खुद हो रहे हैं। आपकी और मेरी डिमांड है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अगर अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया तो यकीन करें, एक राना सनाउल्लाह के पीछे पूरी की पूरी कैबिनेट, पूरी की पूरी पंजाब गवर्नमेंट जाने वाली है। करम साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, इतनी सब्र इस्तिकामत से आप बैठे हैं कि मुझे तो ईमान से आप पर रहम आ गया। ये मुझे बताइए, डॉक्टर क़य्यूम सुमरो ने तो बाउंड्री से बाहर निकल करके खेला है। आपके ख्याल में ये जो इनकी टोन है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टोन ना समझी जाए, ये जरदारी साहब की टोन ना समझी जाए? और दूसरा, आज जो अल्टीमेटम पीर साहब की जानिब से दिया गया है, आप इसे कितना नॉन सीरियस या कितना सीरियस लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन साहब, क़य्यूम सुमरो साहब के तो आजकल दिन हैं, इन्होंने बाउंड्री से बाहर ही जाके खेलना है।
کیونکہ حکومت جانے والی ہے. اب دیکھیں کسی بھی طریقے سے حکومت جائے, چاہے جو ہے وہ ان کی خواہش کے مطابق 4 مہینے پہلے چلی جائے یا 4 مہینے بعد ٹینیور پورا کر کے چلی جائے, تو یہ اگر آج نہیں کھیلیں گے تو کل الیکشن میں جو ہے یہ کیسے جائیں گے. اچھا دوسری بات جو ہے وہ آپ نے جو تھریٹ کی بات کی ہے, تو حکومت جو ہے, ہم پچھلے پروگرام میں بھی شاید اس پہ بات ہوئی تھی کہ حکومت اس معاملے کی سنجیدگی کو اور اس میں جو مسائل ہیں اور جو اس کے بیک گراؤنڈرز ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پائی تھی, اور ابھی بھی شاید جو ہے وہ حکومت مہلت لینا چاہتی ہے, کچھ وقت نہ چاہتی ہے, اور وہ وقت گزارتے گزارتے چاہتے یہ ہیں کہ سینٹ کے الیکشن تک ہم پہنچ جائیں, مارچ کسی طرح گزر جائے, اس کے بعد کچھ حتمی فیصلے جو ہے وہ کر لیے جائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب بھر کے جو سجادہ نشین ہیں, جو درگاہوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آہستہ آہستہ منظم ہو رہے ہیں, اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے, اور وہ ایجنڈا بڑا واضح ہے, اور اس پہ حکومت جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی دو ٹوک موقف اپنا نہیں سکی ابھی تک. ویسے تو معذرت کے ساتھ کہ موجودہ حکومت کسی بھی معاملے پر آج تک دو ٹوک موقف نہیں اپنا سکی. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میرے ذاتی خیال میں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے. سر کرم صاحب یہ مجھے بتائیے گا, ضمنی سوال ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے کہ ایک ان کے لیے پوری کی پوری حکومت کو قربان اگر کرنا پڑے تو پنجاب حکومت وہ بھی کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ رانا ثناء اللہ کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت قربان کوئی کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن رانا ثناء اللہ کی جو اہمیت ہے اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہے, اس کے بعد اگر کوئی با اختیار آدمی ہیں تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو پتہ ہے کہ اس صوبے کے معاملات ہم نے کیسے چلانے ہیں, کون سے بیوروکریٹ سے, کون سے پولیس آفیشل سے کون سا کام کیسے کروانا ہے, اور اس سے ہٹ کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان سے کون کون سا کام کس بندے سے ہم نے کروانا ہے. تو ان کی اہمیت تو بجا ہے. لیکن میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حکومت یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بچا لیا جائے اور اس کے نتیجے میں حکومت چلی جائے گی. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کسی طرح ٹائم گین کیا جائے. دسمبر آ گیا ہے, ختم ہو رہا ہے, جنوری اور فروری 2 مہینے ہم نے گزارنے ہیں, اور مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہو جائیں, پھر اس کے بعد جو بھی چاہتا ہے وہ اس کی شاید ڈیمانڈ پوری کر دی جائے. رائٹ, جان صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. سر آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی بہت ڈم ہے جی. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا, ان کی آواز ذرا بڑھا دیں. سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ کے خیال میں آج جو پیر حمید الدین سیالوی صاحب نے پنجاب حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے, رانا ثناء اللہ نہیں تو پھر شہباز شریف صاحب, آپ کے خیال میں اب کیا ہونے والا ہے پنجاب میں؟ کیا شہباز شریف صاحب کا بھی نمبر لگ گیا میاں صاحب کے بعد؟ دیکھیے ابھی پیر صاحب کے بعد تو ابھی یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے خانقاہیں بھی آہستہ آہستہ سیاسی ہونے جا رہی ہیں اور سیاسی پارٹی بن رہی ہیں. تو جہاں اتنی اپوزیشن ہمارے خلاف صفحے آ رہا ہے تو یہ بھی سیاسی مطالبہ کریں, بے شک کریں. جمہوریت ہے اور انہیں ڈیمانڈ ہے, حق ہے کسی بھی شخصیت کا یا سیاسی لیڈر کا یا وزیر کا یا وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ڈیمانڈ کرنا جمہوری حق ہے. لیکن ہم نے جو ہے عوام سے مینڈیٹ لیا ہے, ہم مکلف نہیں ہے کہ ہم استعفے دیں, اور ہر کوئی کراؤڈ جہاں صرف جی ٹی روڈ سے شروع ہوتا ہے جی ٹی روڈ پہ ختم ہوتا ہے, باقی سارے پاکستان میں امن ہے اور سب لوگ جو ہے حکومتیں چل رہی ہیں. لہٰذا ہم بھی اپنا ٹائم مدعا پورا کر رہے ہیں, یہ مطالبے کرتے رہیں, ہم احترام کرتے ہیں, ان کا جمہوری حق ہے. اگر وہ پرامن دھرنے دیتے ہیں یا جلسے کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. جو ہمارا مینڈیٹ ہے عوام کے ساتھ, جو ہم نے وعدے کیے ہیں اس کو ہم ڈیلیور کریں گے, اور آئندہ الیکشن میں ہم اسی وعدوں کو عوام کے سامنے رکھ کے ہم الیکشن لڑیں گے. جی جی قیوم صاحب, میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. پہلے تو سلام میرا آپ کو. جی سر, آواز آ رہی ہے میری سر؟ وعلیکم السلام. میں نے صرف یہ پوچھنا ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آواز آپ کی بہت ڈم ہے, آپ کسی کے پریشر میں یا کسی کی باتوں میں استعفیٰ دینے والے نہیں ہیں. تو آپ نے چند دن پہلے وفاقی وزیر کو کس کے کہنے پہ قربان کر دیا؟ منسٹر آف جو لا تھا وہ کس کے خواب میں آیا تھا کہ اب اس کو قربانی کا بکرا بنا دو؟
پہلی بات یہ کہ ملک میں ایک خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو گئی تھی، ایک بہت بڑے فرقہ واریت کی طرف ہم جا رہے تھے، ایک فالٹ لائن ہمارا کھلنے والا تھا، تو ملکی یکجہتی کے لیے ایک الٹیمیٹ انٹرسٹ ملک کو سیکیور کرنے کے لیے ہمیں یہ سیکریفائز کرنا پڑا. لیکن اگر ہم اس طرح استعفیٰ دینے لگے تو ہم پھر اسحاق ڈار کا بھی استعفیٰ آپ مانگیں گے، عباسی صاحب کا بھی، رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی، حمزہ شہباز کا بھی، پھر زہری صاحب کا بھی، تو پھر ہم تو حکومت کرنے سے رہے، ہم صرف استعفیٰ دیتے رہیں گے. یہ مذاق ہے کوئی؟ یا بنانا ریاست ہے؟ نہیں، ملک کی مفاد کے لیے اگر دوبارہ بھی آپ کو ضرورت پڑے کسی بڑی قربانی کی تو آپ ملک کی مفاد کو عزیز رکھو گے یا اپنے اصولوں کو عزیز رکھو گے؟ دیکھیے، اگر ہمیں دشمن کے ایجنڈے کو پورا کرنا ہے اور فالٹ لائنز کو جو ہے ایگزاسربیٹ کرنا ہے تو یقیناً جو بھی ہو سکا ان فالٹ لائن کو برج کرنے کے لیے جو بھی قربانی ہمیں دینی پڑی ہم دیں گے. لیکن ہمیں سیاسی جو اس وقت شعبدہ بازی جاری ہے وہ جی ٹی روڈ سے شروع ہوتی ہے، جی ٹی روڈ پہ ختم ہوتی ہے. انہیں جو ہے معلوم ہے کہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے تو عمران خان کا فوکس بھی جی ٹی روڈ ہے، قادری صاحب کا بھی ہے، سیالوی صاحب کا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں آپ کو تو اپنے آئندہ انتخابات میں کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملے گا جو آپ کی پارٹی کا ٹکٹ لے گا اور اس پہ زرداری صاحب کا یا بلاول صاحب کا تصویر لگائے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں آج. نون لیگ کی اسی وارننگ کے ساتھ، اسی اندیشے کے ساتھ یہاں وقت پروگرام کمرشل بریک کے بعد اپنی گفتگو سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے اپنے مہمانوں سے. کرم صاحب، ایک طرف تو پیر حمید سیالوی صاحب نامی تلوار پنجاب حکومت اور شہباز شریف صاحب کے سر پر لٹک رہی ہے، دوسری طرف میرے پاس ایک خبر موجود ہے جو بتا رہی ہے کہ سفیروں، ہائی کمشنرز اور سفارتکاروں کی وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی غیر معمولی لیڈرشپ کو زبردست خراج تحسین. دوسری طرف شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت نے قائد اعظم کے ویژن کو آگے بڑھایا ہے. یہ دونوں باتیں متضاد ہیں یا میری بصارت دھوکہ کھا رہی ہے؟ نورال عارفین صاحب، بہت معذرت کے ساتھ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ وین کیا چیز ہوتی ہے. وین کے لیے آپ کے پاس کچھ تھوڑا سا لٹریچر ہونا چاہیے، کچھ کتابوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے، کچھ پتہ ہونا چاہیے آپ نے کس کس کو پڑھا ہے اور کیا کچھ آپ نے پڑھا ہے. صبح سے شام تک جو ہے وہ مختلف اجلاسوں میں تقریریں کرنا اور مکے ہوا میں لہرانا اور بلند و باغ دعوے کرنا، تو یہ وین تو نہیں ہوتی ہے. مجھے کوئی یہ بتا دے، مسلم لیگ نون میں سے کوئی یہ بتا دے، پیپلز پارٹی میں سے کوئی بتا دے، پی ٹی آئی میں سے کوئی بتا دے کہ قائد اعظم کی وین تھی کیا. کوئی ان میں سے یہ ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ اس ملک کے لیے قائد اعظم کی وین کیا تھی. یہ دو جماعتیں حکومت کر چکی ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ پر تول رہی ہے حکومت کرنے کے لیے، کے پی کے میں ان کی حکومت ہے. قائد اعظم کی وین کیا یہ تھی کہ ایک غریب آدمی جو ہے اس کی بیوی ہسپتال کے باہر ایڑیاں رگڑتی رہے، یا کیا قائد اعظم کی یہ وین تھی کہ تھر میں جو ہے معصوموں کے بچے مرتے رہیں پاکستان بننے کے 70 سال بعد؟ یا قائد اعظم کی یہ وین تھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے وہ پاکستان بننے کے 70 سال بعد قائد اعظم کی وین کے یہ سارے پرچارک موجود ہوں اور ہماری ایک بہن اور ایک بیٹی جو ہے اس کو اس طرح سر عام بے عزت کیا جائے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں؟ قائد اعظم کی یہ وین تو نہیں تھی. بہت معذرت کے ساتھ مطلب یہ سب جو ہے ایکٹنگ ہوتی ہے، کریکٹر ایکٹرز ہیں، وہ پلے کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، ہمارے ساتھ، اور بعد میں بیٹھ کے جو ہے وہ آپس میں تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یار آج میں نے تو سما باندھ دیا تھا، آج میں نے تو میلہ لوٹ لیا تھا. اس ملک کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے ان لوگوں نے. بہت معذرت کے ساتھ مطلب بہت غصہ آ رہا ہوگا میرے دو مہمانوں کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سر ان کے غصے کا احوال پوچھ لیتے ہیں جان اچکزئی صاحب سے. جان صاحب سر would you like to respond to this؟ ہم ریسپونڈ کریں گے. دیکھیے، پہلی بات یہ قائد اعظم کا ویژن پاکستان کو ایک مضبوط جمہوری ملک بنانا تھا. اس پروجیکٹ پہ پی ایم ایل نون کام کر رہی ہے اور کوئی پارٹی کام نہیں کر رہی. پاکستان کو ایک معاشی ٹائیگر بنانا تھا. اس کے لیے فنڈامنٹلز بنیادی طور پہ نون لیگ نے پچھلے 4 سال میں اسٹیبلش کیے ہیں، دنیا نے اکنالج کیا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ایمبیسڈرز ریپرزینٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی مانا ہے. قائد اعظم کا ویژن یہ تھا کہ پاکستان میں معاشی جو انسانی ترقی ہے وہ ہو. اس کے لیے فنڈامنٹلز پی ایم ایل نون نے کیے. ہاں مسائل بہت ہیں. پاکستان میں تقریباً 1000
زیادہ مسائل ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کو ہے، لیکن ہم نے 4 وعدے کیے تھے، وہ وعدے ہم نے پورے کیے اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 70 سال میں کوئی بھی قوم جو ہے وہ امریکہ بن سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ینگ قوم کی حیثیت سے بہت کچھ ہم نے کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت کچھ یعنی کافی کچھ کیا ہے، ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے اور جو قائد اعظم کی زندگی کے مختلف حوالوں سے ان کا ویژن تھا اس کو ہم اگلے امپلیمنٹیشن کے لیے لے جائیں، چاہے وہ بیوروکریٹک ریفارم ہے، چاہے وہ ووٹ کا تقدس ہے، چاہے وہ بنیادی انسانی ترقی کے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو لیول ہے، جو آج کی دنیا کی ضرورت ہے، اسی کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے۔ لہٰذا یہ ورک ان پروگرس ہے اینڈ وی ہیو ٹو ڈو مور۔ لیکن یہ کہنا کہ چونکہ ہمارے سوسائٹی میں یہ ایگزامپلز ہے، وہ ایگزامپل ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ انتہا پسندی ہے، یہ سوچ طالبان کا تو ہو سکتا ہے، ایک نارمل آبزرور میرے خیال میں حقیقت پسند جو ہے وہ ریکگنائز کرے گا کہ پچھلے 4 سال میں جو کچھ ہوا شاید 20 سال میں نہیں ہوا۔ رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں، مجھے طالبان کے ساتھ انڈائریکٹلی یہ ملا رہے ہیں۔ جان اچکزئی صاحب، بہت عزت، بہت احترام آپ کا، میں باقی چیزوں پہ ابھی بعد میں جواب دوں گا اگر مجھے موقع ملا۔ آپ نے کہا قائد اعظم کی ویژن آپ نے شروع کی مضبوط جمہوری پاکستان۔ اس مضبوط جمہوری پاکستان کے لیے آپ کی ویژن جو ہے وہ یہ ہے کہ 28 جولائی سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ محترم پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں کتنی دفعہ شریک ہوئے، محترم پرائم منسٹر نے سی کے مسلم لیگ نون کے کتنے اجلاس بلائے، محترم پرائم منسٹر نے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے کتنے اجلاس بلائے۔ جمہوریت مضبوط اس طرح سے ہوتی ہے، جمہوریت کی مضبوطی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے میرے بھائی، پارلیمنٹ سے باہر ایوان صدر یا ایوان وزیر اعظم میں نہیں ہوتی ہے۔ سول سپرمیسی کی باتیں آپ بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، میں سنتا ہوں۔ سول سپرمیسی کا منبع ماخذ کیا ہے؟ پارلیمنٹ ہے۔ میں فافن کی رپورٹ دیکھ رہا ہوں، میں پلڈیٹ کی رپورٹ دیکھ رہا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرے لیڈر ایسے ہیں جو پارلیمنٹ میں جانا گوارا نہیں کرتے۔ یہ قائد اعظم کی ویژن کا پہلا نقطہ ہے جس کو میں نے ڈیفائن کیا ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اپنے الفاظ واپس لیجئے۔ آپ نے مجھے طالبان کے ساتھ ملایا ہے، میں ایک ماڈریٹ مسلم ہوں، میں اس ملک میں جو روشنیاں لکھنا چاہتا ہوں اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کریکٹرز ہیں، جو اداکاریاں کرتے ہیں، آ کے جو تقریریں کرتے ہیں صبح و شام، وہ ان سے ہماری جان چھوٹے۔ یہاں پہ کوئی ریئل ٹائم لیڈرشپ آئے جو واقعی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہو۔ آپ کو اپنے الفاظ طالبان کے حوالے سے واپس لینے ہوں گے جان اچکزئی صاحب۔ جان صاحب، جب تک آپ الفاظ واپس لینے کا کوئی مناسب طریقہ سوچیے۔ ڈاکٹر قیوم سمرو کافی دیر سے ضبط کیے بیٹھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے، جان صاحب سر آپ سے بڑی احترام کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ٹائم چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سر پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے، ایک تو جواب ڈیو تھا کرم الہی گوندل صاحب کا، دوسرا یہ مجھے بتا دیجئے کہ کل میں نے اپنے پروگرام میں تذکرہ کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا، جو کل یہاں موجود تھے کراچی میں، اور کراچی میں انہوں نے سندھ حکومت کی کارکردگی کو کافی لتاڑا۔ انہوں نے بتایا کہ 3 سال تک کراچی والوں کو مزید پانی کے لیے ترسنا پڑے گا۔ کیا کہیں گے سر، قائد اعظم کا ویژن لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھنا تھا؟ دیکھیں قائد اعظم کی سوچ میں گوندل صاحب کی بات سے دیکھیں میں کافی حد تک جو ہے اختلاف رکھوں گا۔ اگر قائد اعظم کی سوچ کو ایک ہی شخص تھا جس نے ابتدا کی، وہ قائد عوام تھا، جو اس ٹوٹے ہوئے پاکستان کو لے کر کے پوری دنیا میں لے کر گیا، اس کا نام لے کر گیا۔ میں نہیں سمجھ رہا ہوں قائد اعظم کے بعد آج تک ابھی تک بھٹو خاندان کے علاوہ کوئی اور بڑا لیڈر آیا ہو جس نے ٹرو سینس میں پاکستان کی خدمت کی ہو۔ یہی عوامی لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے جمہوریت کا اصلی روپ دیا۔ یہی عوامی لیڈر تھا جس نے عام آدمی کو ووٹ کا حق دیا۔ یہی عوامی لیڈر تھا جس نے آپ کو اور مجھے کارڈ اپنی شناخت دی۔ یہی عوامی لیڈر تھا جس نے آپ کو اور مجھے پاسپورٹ کا حق دیا، ورنہ یہ حق چند لوگوں کے پاس ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ کو مضبوط دفاعی نظام دے کر گیا۔ یہی شخص تھا جس نے آپ کو کامرہ دیا۔ یہی شخص تھا جس نے آپ کو اسٹیل مل دی۔ یہی شخص تھا جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کو جو ہے ایک انہوں نے متحد کیا۔ یہی وہ شخص تھا جو پاکستان میں قائد اعظم کے بعد، قائد اعظم کے دور میں بھی نہیں، بعد میں تمام امہ اسلام کو جو ہے لاہور میں جمع کیا۔ وہی شخص تھا، اور اس کی پھر بیٹی تھی جس نے میزائل ٹیکنالوجی دی۔ 4 سال کے اس دور حکومت میں اس کو شہادت ملی۔ اس کے بعد پھر آصف علی زرداری صاحب نے 18th امینڈمنٹ تھی، کے پی کو اس نے نام دیا، ورنہ اس سے پہلے 70 سال میں کے پی کو یہ نام نہیں تھا، وہ پشتونوں کی شناخت نہیں تھی۔ انہوں نے بلوچستان کے حقوق کا آغاز کیا، اس سے پہلے نہیں تھے۔ انہوں نے 18th امینڈمنٹ کر کے صوبائی خود مختاری دی، جو قائد اعظم کی سوچ تھی۔ یہ سب کچھ اگر ہوا ہے پاکستان کے اندر تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی ادوار رہیں
اس میں جو تحائف اور تحفے ملے ہیں قوم کو وہ بھی آپ کو پتہ ہے، میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، دیکھیں چیف جسٹس صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم کوئی ایسا انکار یا ایسا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں کہ ہم چیزوں سے مکر جائیں، ہم اپنی غلطیوں کو بھی ایڈمٹ کرتے ہیں لیکن آگے کی سوچ بھی رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی سے لے کر سندھ، پورے انٹیریئر سندھ تک، کشمیر تک لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کو، اور یہ پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے کہ عوام کی امنگوں پہ اوپر آ جائے۔ جہاں تک پرٹیکولر کراچی کا سوال ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہے، اور بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بہتر کریں گے تاکہ کراچی جس طرح پہلے خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا دنیا میں اور اس کا ایک اپنا مقام تھا، انشاءاللہ تعالی یہی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اسی مقام پہ لے آئے گی۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں، گوندل صاحب قائد اعظم کے دور میں دہشت گردی کے یہ معاملات نہیں تھے، قائد اعظم کی زندگی 1 سال تھی، لیکن اس کے بعد جو حالات آپ کو اور ہمیں ملے ہیں 9/11 کے بعد، اس میں جینا اور اس میں پاکستان کی استقامت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، عدالتوں اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اگر کوئی جدوجہد رہی ہے تو پاکستان کا پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر، جس نے 4.5 سال کے عرصے میں پوری حاضری لگائی، آپ یہ انکار نہیں کر سکتے، آپ قبول کریں گے کہ یوسف رضا گیلانی ہو یا اس کے علاوہ پرویز اشرف صاحب ہو، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر تمام تر اجلاس اٹینڈ کیے، اور کوئی بھی ایسا اجلاس نہیں تھا اگر وہ ملک میں ہوتے اس نے اٹینڈ نہیں کیا۔ تو یہ بات بھی آپ ایڈمٹ کرو، ایک ہی نظر سے آپ سب کو نہ دیکھو کہ سارے لوگ اس طرح ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جمہوری رویوں سے اپنے اس پارٹی کو زندہ رکھا ہے، اپنے ملک کو زندہ رکھا ہے، اور ملک کی سلامتی، ملک کی خارجہ پالیسی، ملک کی کرم الہی اقتصادی گوندل صاحب، پالیسی امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، دیا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک مختصر سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آؤں گا تو کچھ اور کو سمجھانی ہے۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک کمرشل بریک پہ جانے کا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جان اچکزئی صاحب، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ نے جو ٹائٹل کرم الہی گوندل صاحب کو بخشا ہے، آپ وہ واپس لینے کے موڈ میں ہیں یا نہیں، مختصراً؟ اور دوسرا، خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج ارشاد فرمایا ہے کہ ختم نبوت تحریک دراصل ختم حکومت تحریک ہے اور یہ پولیٹیسائزڈ انیشیٹو ہے، کیا کہیں گے سر؟ پہلی بات یہ کہ انتہا پسند سوچ چاہے وہ طالبان کی شکل میں ہو، چاہے ابھی گوندل صاحب نے کہا تھا، وہ ایک ہی ہے، وہ ڈیموکریٹک پروجیکٹ پہ یقین نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں عوام تیار نہیں ہے ڈیموکریسی کے لیے، یہ ویسٹرن پروڈکٹ ہے، اور یہ جب ہماری کمزوریاں گنوانے لگتے ہیں تو بالکل یہ بائی ایکسٹینشن یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام ہو جو اس کو ریپلیس کر سکے۔ لیکن ہمارا ماننا یہ کہ ڈیموکریسی کے پریکٹیشنرز کی کمزوریاں اپنی جگہ پہ، اس کے فارم پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، سبسٹنس کے لیے آپ ہمیں تنقید امپرومنٹ کے لیے مشورے دے سکتے ہیں، لیکن جمہوری پروجیکٹ قائد اعظم کا ویژن تھا جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس ملک کو جمہوریت نے ہی آگے لے جانا ہے، عوام کے ووٹ کا احترام ہم نے کرنا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم نواز شریف کی شکل آپ کو پسند ہو، چاہے کوئی اور ہو، ان کی شکل پسند نہ ہو، تو اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ اس لیے کہا تھا کہ جو دھرنا اسلام آباد میں تھا، فیض آباد میں، وہ بھی ایک سیاسی پارٹی تھی، ان کے بھی سیاسی کینڈیڈیٹ NA 120 میں تھے، NA 4 میں تھے، آئندہ الیکشن میں بھی وہ حصہ لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے بربلا کہا کہ ہم جو ہے اس تحریک کو آگے لے جا کے ایک سیاسی کمپین کے طور پہ استعمال کریں گے، تو انہوں نے ووٹ لینے تھے، اور ووٹ کو آپ کسی بھی شعار کے نیچے لینے کی کوشش کریں، آپ ایک سیاسی پروجیکٹ ہیں، ایک سیاسی نعرہ ہیں، اور سیاسی نعرہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے۔ تو آج اس لیے خواجہ سعد رفیق صاحب کا مقصد یہ تھا کہ یہ حکومت ہٹاؤ تحریک کا حصہ تھی جو دوسرے اپوزیشن کی پارٹیاں کر رہی ہیں، کسی کا عنوان کرپشن ہے، کسی کا نام ماڈل ٹاؤن کے نام پہ کوئی سیاست کر رہا ہے، کوئی جو ہے کوئی اور نام پہ کر رہا ہے، اصل میں اس حکومت کو چلتا کرنا تھا۔ کرم الہی گوندل صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا، پروگرام بس مختصر ہی رہ گیا ہے، چلتے چلتے اگر آپ سے پوچھا جائے، آپ کے خیال میں جمہوریت میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف صاحب کا نام کیوں ہے؟ جمہوریت میں کوئی دوسرا آدمی آ کر اپنی کارکردگی کو ثابت کرنے کا موقع کیوں نہیں پا سکتا؟ میں اب پھر بولوں گا تو انتہا پسندی کا الزام میرے اوپر لگ جائے گا۔ دیکھیں جمہوریت جو ہے نا، جمہوریت میری نظر میں جو ہے وہ ڈیوڈ کیمرون ہے، 4 بیگ پیک کیے گھر چلے گئے، تھریسا میں آ کے بیٹھ گئی، نہ ڈیوڈ کیمرون کا کوئی بھائی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، پارٹی وہی ہے، وہ چل رہی ہے۔
جو میں نے پہلے شروع میں بات کی تھی وہ لٹریچر والی، تو اصل میں جو نا سیاسی جماعتیں کسی سوچ پہ ہوتی ہیں، نظریے پہ ہوتی ہیں، نظریہ کسی لٹریچر پہ ہوتا ہے. مجھے آپ ہی بتا دیجئے کہ ہمارے ملک میں اس وقت 3 جو سرگرم جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب کی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون ہے، اور عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی ہے. ان میں سے کوئی لیفٹ کی، رائٹ کی، سینٹر رائٹ، سینٹر لیفٹ، نیو کونز، آرتھوڈاکس، مطلب ان کے کیا مطلب آئیڈیالوجی کیا ہے، ان کی کیا نظریہ ہے، کس پہ بیس کرتے ہیں یہ جس کو لے کے چلیں گے. اور دوسری بات جو ہے جو جان اچکزئی صاحب نے فرمایا بہت اچھا انہوں نے کہا ہے، انتہا پسندانہ سوچ، اور وہ جمہوریت نہیں چاہتے. میں تو یہ چاہتا ہوں، میں اس لیے تنقید کر رہا ہوں کہ آپ اپنی خامیوں کو دور کیجئے. خامیاں جو ہیں ایکسیپٹ نہ کریں، ان کو دور بھی کرنا چاہیے تھا. 4 سال پہلے یہ سوچ آ جاتی کہ نظام عدل میں کیا کیا خامیاں ہیں، جمہوریت کو کیسے مضبوط کرنا ہے، پارلیمنٹ کی طاقت اصل میں ہوتی کیا ہے، تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. 5 یا 4 الیکشن مسلسل ہوں بغیر کسی وقفے کے، طریقے اور سلیقے کے ساتھ. یہ الیکشن جو ہے وہ چھلنی ہوتے ہیں. یہ چھلنی مسلسل چلتی رہے گی تو کنکر شنکر نکل جائیں گے، لیکن اس چھلنی کو چلانے کے لیے مضبوطی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بہت ضروری ہے، اور اس پہ فوکس کرنا ضروری تھا جو نہیں کیا گیا. نظام عدل بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، نظام جو انصاف ہے، تعلیم ہے، صحت کا نظام ہے. میں بھی 2 دن پہلے جناح ہاسپٹل میں گیا تھا. پنجاب کے بڑے ڈنکے بجتے ہیں جناب علی، بہت ہم نے ترقی کر لی ہے. جناح ہاسپٹل آرتھوپیڈک وارڈ، لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، جناح ہاسپٹل آرتھوپیڈک وارڈ. میں وہاں پہ گیا، جو ہڈیاں ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے نا جی، اس کے لیے وزن ضروری ہوتا ہے. اینٹیں باندھی ہوئی تھی مریضوں کے ساتھ، اینٹوں سے جو ہے وہ وزن ان پہ ڈالا ہوا تھا کہ ہڈیاں ایڈجسٹ ہوں. وہ جو ان کے بینچ پڑے ہوئے تھے ان میں کھٹمل تھے. میں واش روم میں گیا، واش روم میں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اتنی گندگی تھی. یہ اتنی زیادہ ہم نے ترقی کی ہے. وہ جو میں رو رہا ہوں نا قائد اعظم کی ویژن کو، میں اس لیے رو رہا ہوں، ورنہ میں کتنا جمہوریت پسند ہوں، مجھے کسی سے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جمہوریت کے نام پہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، خدا کی قسم یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ جو انہوں نے کہا نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک لیڈر تھے، مانتا ہوں میں لیڈر تھے. قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے لیڈر تھے. اب ویسے لیڈر ہمیں چاہیے تو وہ تب آئیں گے جب آپ اپنا لٹریچر سے رابطہ جوڑیں گے، روزانہ کتابیں پڑھیں گے، اخبارات پڑھیں گے، لوگوں سے ملیں گے، بیٹھکیں کریں گے. ایک گھر سے نکلے دوسرے گھر میں پہنچ گئے، ایک جگہ سے فلائی کیا دوسری جگہ چلے گئے. جمہوریت نہیں ہے. کرم الہی گوندل صاحب، جو مرض آپ کو اور نور العارفین کو لاحق ہے، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ پوری امت میں پھیل جائے؟ کتابیں پڑھنا، سوال پوچھنا، تحقیق کرنا. دوسری بات یہ کہ اگر اسی کو معیار بنا لیا جائے تو کتنے سیاستدان فارغ ہو جائیں گے؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے، اگر کتابیں پڑھنا سیاسی بقا کا ذریعہ ٹھہرا تو پیپلز پارٹی میں کون بچتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گوندل صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. دیکھیں اب یہ بھی آپ میرے خیال میں اب اس پہ بھی بحث کرنا، شکر ہے میری کسی بات سے آپ نے اتفاق کر لیا. نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں کہ آگے یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں لیفٹ رائٹ، یہ سینٹرل لیفٹ، اس سے بھی آگے نکل کر کے پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے. اب وہ بھی بات ختم ہو گئی ہے، اب اس کو بھی چھوڑ دیں، اس بحث کو بھی، لیکن آگے کی طرف ہمیں جانا چاہیے. پورا پاکستان ہمارا ہے، یہاں پہ ہر بسنے والا جو آدمی ہے، چاہے کسی بھی ذات سے، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ لیفٹسٹ ہو، رائٹسٹ ہو، مڈلسٹ ہو، اپر اسٹ ہو، لوور اسٹ ہو، ہم سب کا احترام کریں، سب کو ساتھ لے کر چلیں. چاہے اس ملک کے اندر اقلیتی برادری ہو، مسلمانوں کے علاوہ جو رہتے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کریں، ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو ایک عام پاکستانی کے، ایک عام مسلمان کے. تو ہم پوری قوم کے لیے سوچیں اور اسی سوچ کو آگے لے کر چلیں. جب تک یہ سوچ نہیں پیدا ہوگی، جب تک آپ ایک قوم کی بات نہیں کرو گے، پاکستان کی بات نہیں کرو گے، تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز میں اپنے آپ کو تقسیم کرتے رہیں گے. تو نہ ملک کو آگے لے سکتے ہیں، نہ قوم کو آگے لے جا سکتے ہیں، نہ وہ ترقی کر سکتے ہیں جس کے خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے تو خوشحال پاکستان دیکھا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے تو یہ کہا تھا کہ یہاں پہ ایک ایسی اسٹیٹ قائم ہو جو عام آدمیوں کے حقوق کے، ان کے حقوق کا تحفظ کرے، جہاں پہ یہ اس قسم کا فرق نہ ہو کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. وہاں پہ بنیادی سب کے حقوق
کا جو ہے وہ تحفظ تھا، ہم اسی سوچ کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ پورے پاکستان کی پارٹی ہے، وہ کسی علاقے کی پارٹی نہیں ہے، وہ کسی ایک قوم کی پارٹی نہیں ہے، وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے نظریے کو ساتھ لے کر چلنے والی پارٹی وہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں ہماری کمزوریاں ہیں، جہاں ہم نے کچھ نہیں کیا ہے اس کو بہتر کریں گے، مایوسی کی بات نہیں۔ آخری بات سر، آپ نے خواجہ سعد رفیع کی بات کی کہ خواجہ صاحب نے کہا ختم نبوت کی تاریخ نہیں ہے، ختم حکومت کی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ خواجہ صاحب انتہائی ذمہ داری سے ان جملوں کا استعمال کرو، کہاں ختم نبوت کا ایشو، کہاں آپ کی حکومت، آپ جیسی ہزار حکومتیں ختم نبوت پہ قربان ہو جائے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کا کمپیریزن سوچ سمجھ کر کریں، یہ الفاظ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو بولنے نہیں چاہیے، آپ ختم نبوت کے معاملات کو اپنے حکومت کے ساتھ نقی نہ کریں۔ پروگرام کو وائنڈ اپ کر لیں۔ تینوں معزز مہمانوں ڈاکٹر قیوم سومرو، جانا چغدئی صاحب اور کرمل گوندل صاحب کا نہایت مشکور ہوں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔